अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बुक खुद से खुदा तक। ये एक साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल अवेकिंग बुक है जो कि मोहम्मद नासिर इफ्तिखार साहब ने लिखी है। जैसे कि इस बुक के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस बुक के ज़रिए इंसान अपनी पहचान कर सकता है। अपनी पहचान करने के बाद वो ख़ुद को अल्लाह ताला से जोड़ सकता है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी बुक है जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज़ रहते हैं। वो उनकी जो दिमाग में चलती बातें हैं, जो उनके जहन में सोचें चलती रहती हैं, इन सब चीज़ों का जवाब उन्हें इस बुक में मिल सकता है। तो इसको सुनने के लिए आप सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस बुक से जितनी भी रेलिवेंट वो टॉपिक्स हों आप आसानी से सुन सकें और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है दिल, एहसास और तवानाई। इस टॉपिक के ज़रिए हम स्पेशली अपनी पहचान कर सकते हैं, अपने नफ्स को पहचान सकते हैं और उसमें जो खूबियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, उनको दुरुस्त कर सकते हैं। इस टॉपिक में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कुरान पाक का हवाला दे के इंसान को अपनी पहचान करवाई गई है। इंसान एक मखलूक है, इसे इसके खालिक ने पैदा किया है। ये एक मशीन है, एक रोबोट है और इसका एक तख्लीक़कार है। जब वो इसे पैदा कर चुका, डिज़ाइन कर चुका, तो खालिक ने इसके अंदर अपनी रूह को फूंक दिया और इस बेजान वजूद को मुतनफ़्फ़िस कर दिया। ये मशीन, ये रोबोट ज़िंदा हो गया, इस वजूद में बिजली दौड़ गई। सूरत अल सजदा की आयत नंबर 7 से लेकर 9 में ये बयान किया गया है, जिसने जो चीज़ बनाई खूब बनाई और इंसान की पैदाइश मिट्टी से शुरू की, फिर इसकी औलाद निचड़े हुए हकीर पानी से बनाई, फिर इसके आज़ाद दुरुस्त किए और इसमें अपनी रूह फूंकी और तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाया। तुम बहुत थोड़ा शुक्र करते हो। गौर कीजिए आयत में, जब तक रूह फूंकने का नहीं कहा तब तक उस कहा, और जब रूह फूंक दी, मशीन चल पड़ी, इंसान ज़िंदा हुआ, तो तुम्हारे और तुम कहा, यानी अब तुम मेरी बात को सुनने समझने के काबिल हुआ। बात को समझते हैं। दिल जज्बात का मरकज़ है। जज्बात की पैदाइश एहसासात से होती है, यानी हवास से जज्बात पैदा होते हैं। हवास एहसासात हैं और एहसासात जज्बों को पैदा करते हैं और जज्बात एनर्जी हैं। अपनी नफ्स पर हाथ रखें। दिल एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम कर रहा है। आप ज़िंदा हैं। एनर्जी गर्म होती है और हर गर्म शय एनर्जी है। अपनी नब्ज़ के ऊपर जिल्द को महसूस करें। आपका जिस्म गर्म है, आपका एक दर्जा हरारत है। हर वो शय जो बाहर से गर्म होती है अंदर से जल रही होती है, हत्ता के इंसान भी। इस सिस्टम को पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करें। दिल को हर सूरत जज्बात चाहिए। ये जज्बों की दबेज चादरों में लिपटा हुआ ज़िंदा है। इसे धड़कने के लिए सदमा चाहिए, झटका चाहिए। ये कम इसे जज्बात देते हैं। दिल को रंजो अलम, खुशी उदासी, बुग़्ज़ो कीना, नफ़रत और मोहब्बत, नेकी और बदी, दर्द और खौफ और बेचैनी समेत न जाने हर लम्हा क्या क्या चाहिए। ये जज्बात से चलता है, यानी जज्बाती अज़ू है। ये बंचता है, फैलता है, सुकड़ता है, घटता और बढ़ता है। जज्बात इसका ईंधन है। हमारे जिस्म में किसी भी मशीन की तरह तारें हैं। इन्हें रगें कहते हैं। एक खून की हैं जिनका काम खून को जिस्म में ले जाना और वापस ले आना है। दूसरी तारें असाब हैं। इनका काम जज्बातों एहसासात को दिल से दिमाग और दिमाग से दिल तक लाना भी है। और यही असाबी रगें दिमाग को हवास और जिस्म के साथ जोड़े हुए हैं। ये बहुत ही पेचीदा नेटवर्क है। अब इन सब का आपस में तल्लुक़ देखते हैं। जहन में चूँकि हमारी ज़िंदगी का सारा डाटा रिकॉर्ड मौजूद होता है और सामने की बात है कि ये रिकॉर्ड आला दर्जे का नहीं होता। बचपन में कोई बच्चे के पास बैठकर माँ को कहता है कि ये बिल्कुल अपने बाप पर गया है। रिकॉर्डिंग हो रही होती है। नफ्स तश्कील के मरहले में पहले 9 से 10 साल तक होता है। फिर कोई कहता है कि बिल्कुल अपने मामू की तरह गुस्से का तेज़ है। रिकॉर्डिंग ऑन है। यूँ आहिस्ता आहिस्ता बाहरी महरिक से और फिर तालीम
اور دیگر ہزاروں عوامل سے جو کہ روایتی ہی ہوتے ہیں شخصیت تشکیل پانے لگتی ہے، یعنی کنسٹرکٹ ہونے لگتی ہے۔ میرا یہ نام ہے، یہ میرے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے اتنے جھگڑالو، اتنے غسیل، اتنے لوگ اچھے ہیں اور اتنے برے۔ یہ میرا اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے، یہ تعلیم ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ ثواب ہے، یہ گناہ، یہ میری عزت اور یہ میری بے عزتی ہے۔ مجھے پیسہ کمانا ہے، عزت بنانی ہے، گھر بار لینا ہے اور معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنی ہے۔ مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ کھلے عام کرنا ہے اور یہ چھپ کے کرنے والا کام ہے۔ سب کچھ ہمیں دنیا بتاتی ہے، سکھاتی ہے، پڑھاتی ہے اور پھر انسان کو دوسرے انسانوں کے ہجوم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آزمائش شروع ہو جاتی ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، کدھر کو جاتا ہے۔ نفس کی چونکہ تربیت ہی اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ پہلے پیچیدگی میں جائے، الجھن میں جائے، گناہ کو لپکے، پھر جب دباؤ پڑے تو اپنی تلاش کو پلٹے۔ کم تربیت یافتہ نفس دن رات اپنی ذات کو سنوارنے میں مصروف رہتا ہے۔ اس حالت میں نفس دو حالتوں پر ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت ماضی میں رہنا پسند کرتا ہے، ماضی کے اچھے اور برے واقعات کی ادھیڑ بن میں ہر لمحہ مگن رہتا ہے۔ ماضی کی بھول بھلائیوں سے جب ہوش میں آتا ہے تو چھلانگ لگا کر مستقبل میں جا گھستا ہے اور ماضی کے اچھے برے واقعات و تجربات کو استعمال کرتے ہوئے حال میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خد و خال کو سنوارنے لگتا ہے، کرافٹنگ کرنے لگتا ہے۔ کل مجھے فلاں شخص نے یہ بری بات کہی تھی، اس وقت تو میں کچھ نہ کہہ سکا، کل ملے گا تو ضرور مزہ چکھاؤں گا، ایسا جواب دوں گا کہ مزہ آ جائے گا۔ یہ کبھی حال میں نہیں رہنا چاہتا، حالانکہ جسم حال میں رکھا ہوا ہے، اپنے حواس کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل میں مصروف عمل ذہن مسلسل دل کو جذبات بھیج رہا ہے، کبھی خوشی کا جذبہ، کبھی غم کا بے قرار احساس، کبھی نفرت کا سلگتا ہوا پیغام تو کبھی حسد کی آگ کے جلتے ہوئے کوئلے۔ ہزاروں جذبات اس نفس کی جانب سے ہر لمحہ دل کو پہنچ رہے ہیں اور دل ان کے آمد و رفت سے کبھی زور سے، کبھی آہستہ، کبھی ہیجان میں، کبھی دباؤ میں، کئی طرح سے دل دھڑک رہا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے، یہ اللہ کی یاد سے تہی دامن ایک دل کی خون رلا دینے والی سچی داستان ہے جو ہم سب میں تقریباً ہم سب میں مسلسل لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہر بے قرار دل کی حالت ہے، ایک مردہ ہوتے تھکتے ہوئے دل کا عالم ہے۔ اس بے قراری، اس بے چینی اور اس بے پناہ جان کے عالم میں جو دھڑکن پیدا ہو رہی ہے وہ صالحہ نہیں ہے، اطمینان والی نہیں ہے۔ اس دھڑکن سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، نفسیاتی امراض لاحق ہیں، جنون ہے، فساد ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ اس سے رشتوں کا تقدس پامال ہے۔ یہ نفسا نفسی کی دھڑکن ہے، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی دھڑکن ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا زیرو بم ہے۔ یہ من حیثیت القوم ہماری ہارٹ بیٹ ہے۔ بات یہاں تک ہی محدود نہیں رہتی، اس سارے چکر میں ایک نقصان تو من حیثیت القوم ہو رہا ہے، مگر ایک انفرادی نقصان بھی ہے جو سب سے بھیانک ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھ کھلنے کے بعد آپ کے ذہن میں آنے والا خیال کون سا ہوتا ہے؟ وہ خیال آج کے سب سے زیادہ ضروری کاموں کا ہے۔ دانت صاف کرتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اندر کیا کھچڑی پکتی ہے؟ سارا دن لاکھوں کروڑوں محرکات میں گرا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی انرجی کہاں لگ رہی ہے، کہاں انویسٹ ہو رہی ہے اور کہاں ضائع ہو رہی ہے۔ ساری رات نیند کے بعد جو کہ موت ہے، اللہ آپ کو دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 اور 61 میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ وہی ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کر چکے وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دے گا اس کی
جو کچھ تم کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضہ میں لے لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ نیند سے اٹھنے کے فوری بعد آپ کی انرجی فل چارج ہوتی ہے، دل آرام میں ہوتا ہے اور جسم بھی۔ پھر اس لمحے نفس حرکت میں آ جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، خیال سوچوں میں بدلنے لگتے ہیں اور سوچیں تصوراتی منصوبہ سازی میں۔ یوں سارا دن انسان جذبات و احساسات اور خیالات کے تھپیڑے کھاتا رہتا ہے، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا گہرے سمندر میں ہو اور سمندر طوفان میں ہو۔ ہر خیال، ہر سوچ اور ہر احساس انرجی کو خرچ کر رہا ہے، برن کر رہا ہے۔ سادہ سی بات ہے، بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، حتیٰ کہ رات کا تھکا ہارا انسان اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے خونی رشتوں، بیوی بچوں سے منہ پرے کر کے کہیں کھو جانا چاہتا ہے۔ اتنی تھکن کس بات کی؟ اچانک اپنوں سے اتنی بیزاری کیوں ہو رہی ہے؟ منہ پھیر کر آنکھیں بند کر کے یہ انسان کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مر رہا ہے؟ کہیں یہ تھک ہار کر گر تو نہیں پڑا؟ نفس موت سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ صبح اٹھ جاؤں گا، مزید انرجی مانگتا ہے، اپنی عارضی دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے ایک چھوٹا سا مصنوعی خدا اپنے رب سے انرجی مانگ رہا ہے۔ اگر خالق کی مرضی ہوئی تو ایک دن اور مل جائے گا، کل کا دن، ایک اور ادھار کی خدائی کا دن، مانگا ہوا دن، دیا ہوا دن۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کی آزمائش نہ ہو، اگر اتنا بڑا جال نہ پھینکا جائے تو یہ اتنی عظیم انرجی رکھتا ہے کہ اس قدر بجلیاں اس میں بھری ہیں کہ یہ زمین پر ایک لمحہ رکنا گوارا نہ کرے۔ یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر تو آسمانوں میں ہے، یہاں تو یہ قید ہے۔ نفس کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ سارا دن نفس کا پورا زور اس انرجی کو ختم کر دینے میں لگتا ہے جو رات میں انسان کو عطا ہوتی ہے اور دل سے لمحہ با لمحہ، دھڑکن با دھڑکن تقسیم ہوتی ہے۔ اسی انرجی سے انسان دیکھتا، سونگھتا، چکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے۔ اسی انرجی سے علم کو حرکت ہے۔ یہی انرجی زندگی ہے۔ اسی انرجی کی کمی یا ضیاع سے الجھن، غصہ، دباؤ، بیماری اور بے چینی، غم و علم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خالق کی تخلیق ہے، یہ کریشن ہے جو ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ اس کو بچانا ہے۔ اس سے وہ نظر آتا ہے جو ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اسی انرجی کے بڑھ جانے سے انسان احسن التقویم ہوتا ہے اور اسی کی کمی سے اسفل السافلین ہو جاتا ہے۔ اسی سے انسان حیوان بنتا ہے اور یہی حیوان کو انسان بنا دیتی ہے۔ یہی راز ہے، یہ وہ پہلا دروازہ ہے جس سے معرفت کی دنیائیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہی تقدیر ہے اور یہی تدبیر ہے، یہ بجلی ہے، نور ہے، یہ اللہ کا امر ہے، رسائی ہے اور یہی پردہ ہے۔ اسی سے وہ علم عطا ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہے، اسی سے وہ عقل عطا ہوتی ہے جس کی قسمت میں حضوری ہے۔ جب یہ انرجی درست استعمال ہونے لگتی ہے، گناہوں میں، برے احساسات میں اور کبھی جذبات میں اس کا استحصال ختم ہوتا ہے اور پھر یہ بڑھتی ہے، چمکتی ہے، آنکھوں کو تیز کرتی ہے اور سماعتوں کو لامحدود کر دیتی ہے۔ پھر علم کا، اصل علم کا نزول شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی علم کی اصل اس علم کا عرفان ہوتا ہے۔ عرفان اترتا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ زمین سے نہیں ملتا، یہ آسمانوں سے براہ راست بندے کے دل پر اتارا جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، پھر رستے سجائے جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں، اعلیٰ شعور تک رسائی دی جاتی ہے۔ اس انرجی کو بچانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نفس چور ہے، یہ لٹیرا ہے، اس کا نور۔ ہم جہاد نفس کا علم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ میرے قلم کو اور آپ کے ذہن و دل کو توفیق بخشے، سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ میاں محمد بخش کا شعر ہے:
علم کارن دنیا اتے آون ہے انسانا، سمجھے علم وجود اپنے نو نہیں تے وانگ حیوانا۔ کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے بولا ہے کہ انسان تب انسان ہے اگر اس کے پاس علم ہے، شعور ہے، ورنہ وہ تو حیوان ہی ہے، حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے پھر تو۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دنیا میں بھیجے جانے کا کیا مقصد تھا۔ لوگ بہت سوچتے ہیں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، پھر اس نے انسان کو ہی کیوں بنایا، وہ پھر دنیا میں بھیجا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ بے شک ایسا ہی ہے، انسان بننے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اور اسی سے انسان کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کیونکہ انسان کے پاس علم ہے، انسان کے پاس جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ خود پہ تھوڑا سا غور کریں، اگر آپ کے دل میں کسی دوسرے کی تکلیف سے درد نہیں ہوتا تو کیا آپ واقعی انسان ہیں؟ اگر آپ کو کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا کے خوشی ملتی ہے تو آپ کیا حیوانوں کی طرح زندگی نہیں گزار رہے؟ جب آپ کے آنے کا مقصد ہی نہیں آپ پورا کر رہے تو پھر آپ تو حیوان ہی ہوئے نا، انسان کیسے ہوئے؟ خودارا خود پہ غور کریں، اپنے آپ کو انسان ہی رہنے دیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، ان کو تکلیفیں نہ پہنچائیں، ان کا احساس کریں، اپنے دل سے حسد، کینہ اور بغض کو نکال دیں، اپنی پہچان کریں، اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو اپنے لیے آسان بنائیں، اس عارضی دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت عطا کرے اور آپ لوگوں کو اپنی پہچان کرنے میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔